अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। हम कैसे अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो घरेलू रिश्ते, ख़ास तौर पर जब मैं बात करूंगी रिलेशनशिप के हवाले से, जो हमारे घरों में जो रिलेशन हैं, फादर मदर, बच्चों के साथ हमारा रिश्ता, बच्चों का वालिदैन के साथ रिश्ता, जो कि अमूमन चैलेंजेस को फ़ेस करता है, जिसमें हम देखते हैं कि रिश्तों को निभाना हमारे लिए अब दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं और हम कैसे अपने रिश्तों को मज़बूत और मुस्तहकम बनाएँ। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सिलसिले में वो ये है कि बचपन में जो वालिदैन के साथ बच्चों का रिलेशन होता है, उस रिलेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है हमेशा रिश्तों को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए। बच्चों को जब बचपन में उनकी सेल्फ़ एस्टीम को मजरूह नहीं किया जाता, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो वो बच्चे अपना उनकी अपनी नज़र में उनका वक़ार होता है, उनकी इज़्ज़त और एहतराम अपनी नज़रों में होती है। तो यही चीज़ उन्हें हेल्प करती है रिश्तों को आगे निभाने में। दूसरों को भी इसी तरह से वो एहतराम करते हैं, उनको वो अहमियत देते हैं, रिश्तों को वो इम्पोर्टेंट समझते हैं। और अदरवाइज़ अगर बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन को फ़ेस करना पड़ा है अपने बचपन में, तो वो बच्चे भी आगे चल कर के रिश्ते बनाने में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज के सेशन में करना चाहेंगे, आज की वीडियो में, वो है बाउंड्रीज़ के ऊपर बात करना। कि अगर हम अपने रिलेशंस को बेहतर अंदाज में चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी होंगी। हम देखते हैं कि हमारे घरों में बाउंड्रीज़ सेट करने का रिवाज ही नहीं है। हर कोई हर किसी के मामले में इंटरफेयर करना अपना हक़ समझता है और बग़ैर सोचे समझे दूसरों के मामलात में इंटरफेरेंस की जाती है। चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, कोई भी हो, हर किसी की अपनी एक स्पेस होती है। उसकी स्पेस में एंटर होने का मतलब है रिलेशन को ख़राब करना। हम अगर सिर्फ़ एक इस बात को समझ लेते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे मेंटेन करना है, तो हम बहुत बेहतर अंदाज़ में रिश्तों को निभाने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात, एक छोटे से जुमले में हम इसको समझ सकते हैं कि कभी भी हमारे जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, किसी के साथ भी हमारे जो मामलात ख़राब होते हैं, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट और अहम वजह ये है कि जब हम दूसरे की बाउंड्रीज़ में दाखिल होने की कोशिश करते हैं या जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। अगर हम सिर्फ़ इस एक जुमले को समझ लें कि कोई भी लड़ाई झगड़ा सिर्फ़ उस वक़्त होता है जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं और हम दूसरे की बाउंड्री में एंटर होने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस बात को समझ कर के यहाँ पर अपने आप को स्टॉप कर लें कि हमें दूसरे की बाउंड्री में एंटर नहीं होना है और हमें अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। हर किसी की एक स्पेस है, अपनी स्पेस के अंदर रहें, दूसरे की स्पेस के अंदर दाखिल ना हों। जब भी हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हारे बोलने का तरीका ऐसा था, तुमने मुझे मिसगाइड किया, तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तुमने मुझे हर्ट किया। जब भी हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है दूसरे की बाउंड्री में एंटर होना। बाउंड्री कोई फ़िज़िकली हमें नज़र आने वाली चीज़ नहीं है कि ये किसी और की बाउंड्री है और ये मेरी बाउंड्री है। हमें इसको समझना है कि जब भी हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत पर उतरते हैं, जब भी हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और शिकवे और शिकायत करते हैं, तो ये शिकवे शिकायत करना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, ये उन लोगों का काम है जो ज़हनी तौर पर पसमानदा होते हैं। जो लोग ज़हनी तौर पर बाशऊर होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं और अपनी इस्लाह पर आमादा होते हैं। वो आप हम हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि अगर हमें किसी की कोई बात नागवार गुज़रती है, तो हम उसे अपनी स्पेस में रहते हुए कैसे उस चीज़ से मना करेंगे कि तुम्हारा इस तरह बोलने का अंदाज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं इस रवैये की आदी नहीं हूँ। अब आपने उसको मुतनब्बे भी कर दिया, आपने उसे बता भी दिया, लेकिन आप उसकी स्पेस में एंटर नहीं हुए। आपने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम हमेशा इस तरह मिसबिहेव करते हो, तुम्हारी बोलने से मैं हर्ट होती हूँ। यानी अब आपने अपनी स्पेस के अंदर रहते हुए उसे रोका है कि मुझे ये अंदाज़ पसंद नहीं है, मैं इस तरह के रवैये की आदी नहीं हूँ, मुझे इस तरह से सुनना पसंद नहीं है। तो ये है अपनी स्पेस में रहना। हम ये समझते हैं कि हम डीपली चीज़ों को नहीं सोचते, नहीं समझते, इस वजह से हमें बातों को समझने में और रिलेशंस को निभाने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बात को याद रखें कि
ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ اگر ہم ان کو کراس کرتے ہیں تو یہ چیز رشتوں میں ہمیشہ دراڑ ڈالتی ہے، رشتوں کو ہمیشہ کمزور کرتی ہے، کھوکھلا کرتی ہے۔ اس کی سب سے ایک اہم چیز جو ہے وہ شک ہے۔ شک ہمیشہ رشتوں میں ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر دیتا ہے، خلا پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم رشتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ہم رشتوں کو پر اپنی ملکیت کا احساس جتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رشتوں کو ملکیت سمجھ کر نبھانا چاہتے ہیں، تو ہم کبھی بھی بہتر ریلیشنز نہیں بنا سکتے۔ دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہونے کی ہمیں کوشش ہی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم شک کے بیج کو اپنے اندر بونے ہی نہ دیں۔ ہمیں اتنا بھروسہ ہو اپنے ریلیشنز کے اوپر کہ ہم ان کے اوپر شک نہ کر سکیں۔ عموماً شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے معاملات میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ ان کی ساری زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر اگر پرسنل اٹیک کریں گے تو لڑائی جھگڑے کا کریٹ ہونا، ایشوز کا بننا ایک لازمی سی بات ہے کہ جب بھی ہم دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہوں گے، ہم اس کو ڈائریکٹ اس کے اوپر انوالو ہوں گے، ڈائریکٹ اس کو جو ہے ہم اس کی ذات کو نشانہ بنائیں گے، تو پھر باتیں خراب ہوں گی، رشتے خراب ہوں گے۔ جب بھی ہم طنز کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہم پرسنل اٹیک کرتے ہیں، ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو خواتین جو ہیں وہ عموماً اگر ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کہیں انوالو ہے، تو وہ اس کا موبائل چیک کرنا، اس کی میسیجز کو دیکھنا اور یہ چیزیں میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس شوہر کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اس سے جو حالات ہیں وہ صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ بات سچ بھی تھی یہ، لیکن اگر چھپی ہوئی تھی تو پھر بھی ایک طرح سے کچھ نہ کچھ بہتری تھی، لیکن جب ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ مزید جو ہے وہ بے باک ہو جاتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، جو مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گا اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس طرح سے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے ایک خاتون جو کہ اپنے معاملے کو سکون کے ساتھ اگر وہ رہتی، تھوڑا سا خاموشی اور تحمل کے ساتھ نبھاتی، اپنے آپ کو اس ہسبینڈ کی مرضی کے مطابق ڈھالتی، اس کے آنے کے ٹائم پر خوشی کا اظہار کرتی، ایک اپنی ایک بات ہوتی ہے کہ مطلب اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت کرتی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ ریلیشن آگے بہتری کی طرف بھی چلتا۔ لیکن انہوں نے اپنے دروازے خود ہی بند کر دیے، انہوں نے مزید اس کو موقع فراہم کر دیا اور اس شک کو ہوا دے کر کے انہوں نے اسے یقین میں بدلا، اور اب اس کے بعد وہ شوہر جو ہے وہ مزید بے باک ہو جائے گا، وہ مزید بات نہیں کرے گا۔ اور اگر خاتون دل جیتنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ وہ بیٹھے، ٹائم دے، بات چیت کرے، ان امور پر گفتگو کرے جو کہ شوہر کو پسند ہیں۔ اس کے بجائے اب خاتون نے اور جو ایک راستہ اپنا لیا وہ ناراضگی کا راستہ اپنا لیا۔ اس نے جو بات چیت وہ کرتی تھی وہ بھی بند کر دی، جو چھوٹے موٹے کام کرتی تھی اس میں بھی اس نے جو ہے وہ بے دلی سے کرنا شروع کر دیا، تیار ہونا چھوڑ دیا، اور مزید اس نے مطلب بہت ساری باتوں میں اپنے ہسبینڈ کو انوالو کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مزید حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب ہوں گے، سلجھیں گے نہیں اس طریقے سے۔ تو اس بات کو بہت دھیان سے سمجھیں کہ کسی کی بھی اسپیس میں انٹر نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی بھی خاتون ہے یا ہسبینڈ ہے، اگر وہ کہیں پر بھی انگیج ہے، تو اگر کوئی ایسی بات علم میں بھی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی تحمل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ عموماً خواتین ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو میرڈ خواتین ہیں وہ کہیں اور انگیج ہوں، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن مردوں کے ساتھ عموماً اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جب موبائل اور چیزیں بہت زیادہ ایکسیس میں ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کو لیکن ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر ہم اس دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہو کر اسے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو مزید جو ہے وہ پرابلم کا شکار بنا لیں گے، مزید ہم جو ہے وہ اپنے رشتے کو خراب کریں گے۔ ہم اپنے حق سے، اپنی حد سے جب ہم تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک گھر میں بھی رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، لیکن ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے، بچے کو بھی اگر ہم موبائل کیا یوز کر رہا ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس چیز کو اپنے لیے یقینی بنانا ہے۔ بچے کو اس چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کا بھی موبائل چیک کرتے ہیں، اس کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو یہ اس جو بھی کسی کا بھی کوئی پرسنل میٹر ہے، اس میں دوسرے کو انوالو ہونے کا حق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ چیک کریں اس طریقے سے کہ بچے پر ظاہر ہو۔ چیک ضرور رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچے کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی بڑوں کی بات ایک الگ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر بچہ ہے اسے ہمیں چیک رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو فیل نہ کرے، اسے یہ نہ محسوس ہو کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے، یا اس پر شک کیا جا رہا ہے، یا اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ خاموشی کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، بچوں کے ساتھ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو سنیں، ان کی لائف میں جو غیر ضروری انٹرفیئرنس ہے اس سے وہ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ جو اپنی جو ویلیوز ہیں وہ بچے کو بتائیں۔ شروع سے مطلب بس بچے کو سے بیٹھ کر بات چیت کریں، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں۔ اس کو ہم چھوڑ نہیں دیں گے، لیکن جب ہم اس کو لمٹس بتائیں گے، اس کو ہم یہ چیز سکھائیں گے کہ ہماری مذہبی اور ہماری روایات کیا ہیں، ہماری لمٹس کیا ہیں، ہماری معاشرتی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بچے کو گائیڈ کرنا، انہیں معلومات فراہم کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر چیز بچے کی ایکسس میں ہے۔ بڑے پھر بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو بچپن سے کوئی بھی چیز موبائل کا اور بچوں کا گھر سے باہر جب بچے جاتے ہیں، ان کی فرینڈشپ ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو اس سے پہلے ہمیں بچوں کے اندر اپنی ویلیوز جو ہے وہ دے دینی ہے بچوں کو، تاکہ بچے کو علم ہو کہ انہیں کہاں تک کے ان کی لمٹس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ بغیر اگر جب ہمیں ایکسیلیٹر کا اور بریک کا دونوں کا استعمال کرنا آتا ہے تبھی ہم گاڑی کو اسموتھلی ڈرائیو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں صرف ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھنا آتا ہے لیکن ہم بریک کا استعمال نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی حادثہ ہونا یقینی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بچوں کے اندر اپنی ویلیوز بچپن ہی سے بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں، اور شک نہ کریں، اپنی لمٹس کے اندر رہیں۔ کوئی بھی بات اگر ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو یہ کوشش نہ کریں کہ ہم رشتوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر زور زبردستی کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے سے ہم اس کو ڈیل کریں، بلکہ بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت اپنائیت کے ساتھ، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان رشتوں کو پائیدار بنائیں، پائیدار بنیادوں پر استوار کریں۔ اس بات کو بہت دھیان کے ساتھ سمجھیں کہ ہم کسی کو بھی کریکٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ نہ ہو۔ تو کسی کے لیے صرف کھانا بنا دینا، اس کو کھانا سرو کر دینا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھ لینا، یہ چیز کبھی بھی کنیکشن کو بلڈ نہیں کرتی۔ کنیکشن اس وقت بلڈ ہوتا ہے جب آپ اس کے احساسات کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، جب آپ اس کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں۔ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں وہ دوریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اختلافات جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں، اپنی اپنی ضروریات پر بات کرتے ہیں، اپنی اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب تک کہ ہم ایک دل کے ساتھ کسی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کریں گے، چاہے وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، والدین ہو، اولاد ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس کے ساتھ جب تک ہم قلبی تعلق استوار نہیں کریں گے، ہمارا ریلیشن کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس رشتے کو پائیدار بنانے کی کوشش کریں۔ قلبی تعلق اس وقت استوار ہوگا جب ہم لوگوں کی، اپنے گھر والوں کی فیلنگز کو سمجھ سکیں گے، جب ہم ان کی کسی بھی پرابلم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی حالات ہیں ان میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی فیلنگز۔ دو باتیں ہوتی ہیں، کسی کی بات سن لینا اور کسی کی بات اس طرح سے سننا کہ اس کو محسوس ہو کہ واقعی آپ دل سے اس کے ساتھ حاضر ہیں، دل سے موجود ہیں، آپ اس کی فیلنگز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی فیلنگز کو فیل کر سکتے ہیں، اس کی بات کو رد کرنے کے بجائے آپ اس کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ جب بھی کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، وہ خود تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، اس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے کسی کے سہارے کی، تو اگر آپ اس وقت سہارا بن جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر لیتے ہیں۔
اس کنیکشن کو ضرور بلڈ کریں۔ آپ بچوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر میں کوئی اپنی ایک جگہ نہیں بنا سکتے، کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ قلبی طور پر کنیکٹ نہ ہوں۔ کوشش کریں کہ اپنی باؤنڈریز بنائیں، اپنا ایک شعور بلند کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ریلیشن شپ ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم اچھے رشتے نہیں بنا سکتے تو ہمارے گھروں سے سکون کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو بہت دھیان سے سمجھیں کہ گھر تو بن جاتے ہیں مٹی اور گارے سے، سیمنٹ سے اور ریت سے، اور لیکن ان کو مکانات تو تعمیر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو گھر بنانے کے لیے اس میں ضرورت ہوتی ہے محبت کی، شیرینی کی، چاہت کی، گھر والوں کے ایک ساتھ مل کر کے ایک جگہ پر رہنے کی۔ تو اس چیز کو یقینی بنائیں کہ بہت محبت کے ساتھ اپنے گھروں کو آباد رکھیں اور محبت سے انہیں اپنے رشتوں کو اس طرح سے اپنے قریب رکھیں کہ کوئی آپ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ان تمام لوگوں کی میں شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، ان سب کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔